भाभी एक जवान औरत थी। वो मेरे साथ घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनके जिस्म का दर्द नहीं जाता था। वो रोज़ाना रात को मुझसे ख़ास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी रोज़ दबा दबा कर भाभी का मसाज करता। लेकिन एक रात भाभी ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, ये लो तेल पकड़ो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने। मेरा नाम जैद है, मेरी उम्र 20 साल है। इन दिनों मैं अपने घर में अकेला रहता था जब भाई ने शादी की, ताकि मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सबा था। मैं उनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ सबा कहता था। भाई के ना होते हुए वो अक्सर उदास और परेशान नज़र आती थी। कई दफ़ा मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि वो हुसन भाई को याद करती हैं जब ही वो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने कभी उनसे ये बात पूछी थी और ना ही सबा ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वो सारा दिन खामोशी से घर के कामकाज करती और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और इनके कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आने लगती। दरअसल हसन की शादी के अगले हफ्ते ही वो दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर वक़्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हसन ने ये शादी सिर्फ मेरी खातर की थी, क्योंकि मैं घर में अब बिल्कुल तन्हा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। इसीलिए हसन भाई सबा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से सबा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने हसन के साथ इन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ इनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। मैं एक रात में सोने के लिए लेट रहा था कि सबा ने मुझे अपने कमरे में आवाज़ दे दी और मुझे बुलाया। रात को इस पहर ना जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेज़ी से सबा भाभी के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि हसन ने जाते हुए सबा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे भाई मेरे पीछे से मेरी बीवी का हर ज़रूरत का ख्याल रखना, दिलो जान से सबा की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, क्योंकि हसन के पैसे पर ही मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि सबा मेरी कोई शिकायत हसन तक ना पहुंचाए। हसन ने जब भी वापस आने की बात की थी तो हम कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया करते थे। इसलिए हसन कभी वापसी का सोच ही नहीं सका। रात के 11 बजे के वक़्त सबा ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया, तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि सबा को कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ चौंक गया, क्योंकि सबा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबरा कर दरवाजे पर ही रुक गया और सबा को आवाज़ देकर कहा, जी भाभी, क्या कोई काम है? मुझे लगा था कि मेरी आवाज़ देने पर वो उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। मगर मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगी, जैद अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला सा लड़का था और पहली दफ़ा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सबा ने गर्दन मेरी तरफ मोड़कर मुझे देखा और फिर मेरी झुकी हुई नज़र देखकर कहने लगी, जैद, शर्माने की कोई बात नहीं है, इस घर में तुम ही मेरे हो, तो बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। सबा की ये बात मैं ना समझी तो उसने मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो। उनके सर का दर्द भी तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। सबा की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वाकई ही हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपने सर का मसाज करवाया करते थे। लेकिन वो तो भाई थे, मैं भाभी का मसाज किस तरह से कर सकता था? सबा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया था कि सबा किस किस्म की औरत है।
جسے اپنے دیور سے مساج کا کہتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی، جبکہ یہ کوئی مناسب بات تو نہیں تھی ایک عورت کا ایک مرد سے مساج کروانا، اور وہ بھی اپنے دیور سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں صاف لفظوں میں نہ صرف انکار کرتا بلکہ صبا کو اس بات پر کھری کھری بھی سناتا، لیکن اس وقت تو میں حسن کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا، اس لیے صبا کے آگے زبان چلانے کی میری ہمت ہی نہ ہوئی اور نہ ہی انہیں انکار کرنے کی۔ صبا نے اچانک سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تیل کی بوتل مجھے دکھائی اور کہنے لگی، یہ بہت اچھا تیل ہے، بس تم اس سے میرے سر کا مساج کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے اور مجھے لگا کہ وہ شاید بہت تکلیف میں ہیں۔ میرے انداز میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن میں صبا کو انکار نہیں کر پایا اور میں نے وہ تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے تیل سے ان کے سر پر مالش کرنے لگا، البتہ میں نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی اور خود کو کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنے سے روک رکھا تھا۔ میرے ہاتھ صبا کے سر پر تیل لگاتے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آج تک بہت سے کاموں میں صبا کی مدد کی تھی، لیکن صبا نے کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں جیسے جیسے تیل لگاتا جا رہا تھا، صبا کی عجیب سی آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا، جیسے اس کو سکون مل رہا تھا۔ صبا نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا تھا اور میں نے بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ شرم کے احساس سے تو میرا چہرہ ہی سرخ ہو رہا تھا، میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس منظر سے غائب ہو جاؤں، لیکن میں کیا کرتا، مجبور تھا۔ اگر میں صبا کو انکار کرتا اور یہ بات بھائی کو پتہ چلتی کہ میں نے صبا کے کسی حکم کو نہیں مانا ہے تو میری جیب خرچی بند ہو جاتی، لیکن آج صبا کی مجھ پر عنایتیں کیوں چلائی گئی؟ صبا نے مجھے کسی چیز سے نہیں روکا تھا۔ میں بے دھڑک صبا سے ایکسٹرا پیسے بھی مانگ لیا کرتا تھا اور وہ آگے سے سوال بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ کافی دیر تک میں صبا کے سر کا مساج کرتا رہا اور صبا کی آوازوں سے کمرہ گونجتا رہا۔ اس کے بعد صبا کو نیند لگ گئی کیونکہ ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، اور پھر میں اٹھ کر ان کے کمرے میں خاموشی سے چلا گیا۔ میرا دل عجیب سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی دفعہ میں کسی عورت کی قربت کو محسوس کر کے آیا تھا اور اس بات میں میرے اندر ایک آگ لگا تھی۔ صبا کا لباس اور ان کے خوبصورت رنگ نے مجھے عجیب ہی نشے میں ڈال دیا تھا، اور پھر جیسے ہی مجھے خیال آیا کہ وہ میرے بھائی کی بیوی ہیں تو میں نے توبہ کی اور سوچا کہ اب آئندہ میں صبا کے کمرے میں رات کے وقت تو بالکل ہی نہیں جاؤں گا۔ اگلی صبح میں نے پوری طرح دوپٹہ پہن رکھا تھا اور میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر میرے آگے ناشتہ رکھ کر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، زید تم نے تو میرے سارے درد ختم کر دیے ہیں، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ صبا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور کہا کہ اصل میں آپ سارا دن گھر کے کام اکیلی کرتی ہیں، اسی وجہ سے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں یا پھر آپ کو کوئی ملازمہ رکھ دوں۔ میری بات سن کر صبا کہنے لگی، میری تھکن کبھی نہیں اتر سکتی، جس دن حسن آئیں گے یہ تھکن خود بخود ہی اتر جائے گی۔ میں صبا کے لفظوں کا مطلب تو نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن وہ واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ میری کالج کا وقت ہو گیا تھا، میں گھر سے نکل پڑا، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں صبا ہی چلتی رہی تھی۔ دوپہر کو میں گھر لوٹا تو آپا بھی گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح موقع دیکھ کر انہیں صبا کے مساج والی بات بتا دوں، لیکن صبا اور آپا تو مل جل کر باتوں میں ایسی مگن تھی کہ آپا نے مجھ پر زیادہ توجہ بھی نہ دی۔ صبا اور آپا کی کافی دوستی ہو چکی تھی اور صبا کو آپا سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ کچھ دیر بعد آپا یہ کہہ کر چلی گئی کہ ان کے شوہر کا کوئی کام سے آنے والے ہوں گے اور میں انہیں مساج والی بات بتا نہ سکا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ صبا کپڑے دھو رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ کپڑوں کو بالٹی اٹھا کر چھت پر لے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی کہ وہ سارے کپڑے میرے تھے اور میری وجہ سے اتنی تکلیف بھی سہنی پڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً صبا کو آواز دی اور بالٹی ان کے ہاتھ سے لے لی۔ صبا کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا
کیونکہ گرمی کی تو شدت تھی اور پھر کچھ کپڑے دھوتے ہوئے ان کا لباس بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ میں صبا سے بالٹی پکڑ کر چھت پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے انہی کے ساتھ سارے کپڑے بھی رسیوں پر پھیلائے اور ہم واپس نیچے چلے آئے۔ صبا کچھ عجیب انداز سے ہی چل رہی تھی، جیسے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے خود صبا سے کہا، اگر آپ کہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سر میں زیادہ درد ہے۔ میری بات پر وہ اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی، یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ صبا کی بات سن کر میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے صبا کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی، وہ میرے لیے پریشانی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوپہر ختم ہوئی اور گرمی کا زور بھی ٹوٹا تو مجھے چائے کی طلب کا احساس ہوا۔ میں صبا سے چائے کا کہنے ان کے کمرے میں گیا تو اندر سے مجھے صبا کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ روتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آج میری جو حالت ہے اس کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے خود کو برباد کر لیا۔ صبا کی بات سن کر میں دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ جس کے ساتھ غلط طریقے سے اس کے آگے کا سوچ رہی تھی۔ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات کس سے کہوں۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے حسن کو فون لگا دیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے۔ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے، سب خیریت تو ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے بس یہی کہا کہ آپ کی یاد آ رہی ہے، ہو سکے تو آپ لوٹ آئیں۔ کچھ دیر کی تو بات بھائی نے فون رکھ دیا اور میں پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رات بھی صبا نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ پھر لیٹی ہوئی تھی اور سر پر مساج کا کہہ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے تیل کی بوتل اٹھائی اور نگاہیں نیچے چھپائی۔ ان کے سر کا مساج کر رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا وہ کس طرح مجھ سے ہی اپنا وہ والا مساج کروا رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں کالج جاتا ہوں تو وہ میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی آتا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے اگلے دن میں کالج سے جلدی واپس آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور صبا گھر میں نہیں تھی۔ میں گھر سے دور چھپ کر کھڑا ہوا۔ کافی دیر بعد صبا گھر لوٹی تو وہ پسینے سے شرابور تھی۔ پھر وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں فوراً گھر میں داخل ہوا اور صبا سے پوچھنے لگا کہ اس نے سارا دن کیا کیا۔ صبا نے مجھے گھر کے کاموں کی تفصیل سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ باہر کیوں گئی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر رہی ہیں۔ سارا دن میں نے یوں ہی بے چینی کے عالم میں گزار دیا تھا۔ میں صبا کا سچ جاننا چاہتا تھا اور پھر رات کے وقت صبا نے مجھے پھر کمرے میں بلا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے مساج کروانا چاہتی ہے، لیکن میرا دل ہرگز بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر سچ یہ تھا کہ ان کے سر میں واقعی بہت تکلیف تھی۔ ان کی آواز پر میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی کہ صبا نے مجھ سے بہت ہی عجیب بات کہی، جسے سن کر میں چونک اٹھا۔ وہ کہنے لگی، پہلے لائٹ بند کرو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب صبا نے مجھ سے اندھیرا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لائٹ کیوں بند کروں؟ لیکن وہ اصرار کرنے لگی۔ اس کے بار بار کہنے پر میں نے لائٹ بند کی اور جیسے ہی مالش کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا تو صبا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر میں دنگ رہ گیا اور مجھے شدید غصہ بھی آیا۔ وہ اپنی ہر حد پار کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، زید، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں روشنی میں تم سے یہ بات کر سکوں، اس لیے میں نے تم سے اندھیرا کرنے کو کہا ہے۔ صبا کی آواز میں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد صبا نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی وہ کہانی مجھے سنائی
جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صبا کہنے لگی، مجھے لڑکوں کا بہت شوق تھا لیکن کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے تنہائی کی زندگی کاٹنے لگی۔ پھر بڑی مشکل سے میری زندگی میں ایک شخص آیا جس نے مجھے محبت کے خواب دکھائے اور میں اپنی تنخواہ اس پر لوٹاتی، لیکن اس نے جب بھی جتنے پیسے مانگے میں اسے دے دیتی۔ لیکن جب میں نے اس کی شادی کا کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے کسی جوان لڑکی کا ساتھ مل سکتا ہے کیونکہ وہ کافی ترقی کر چکا تھا۔ میری ہی بدولت اس نے چھوٹا موٹا کاروبار بھی جما لیا تھا، اور جب اس کے پاس سب کچھ آ گیا تھا تو اسے میری ضرورت تو نہیں رہی تھی، لیکن اتنے عرصے تک مسلسل وہ دو نوکریاں کرنے کی وجہ سے میرے جسم اور میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آئے دن میری کمر میں تو کبھی سر میں درد رہنے لگا تھا، میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ پھر تمہارے بھائی کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ نے مجبور کیا اور میں شادی کر کے یہاں آ گئی، لیکن ہر وقت مجھے اس بات کا پچھتاوا ہوتا کہ میں نے ایک ایسے شخص کے پیچھے خود کو برباد کیا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ نہ ہی میرے بہن بھائیوں نے میری قدر کی اور نہ ہی میری محبت نے۔ اور پلیز اس سے بھی بڑا ستم مجھ پر اس وقت ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے بھائی نے دبئی میں شادی کی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی نے کچھ دنوں پہلے ہی مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ وہ وہاں شادی کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ شادی صرف تمہارے اور اس گھر کے لیے کی ہے۔ یہ سن کر تو میں پوری طرح اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میرا سارا دھیان بس اسی بات پر رہتا تھا کہ مجھے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، اور ایسے ہی سوچوں میں گم ایک دن میں چھت پر کپڑے دھوتے دھوتے گر گئی۔ اس وجہ سے میری کمر اور سر کا درد دوبارہ اٹھ گیا۔ بہت مجبوری میں میں نے تم سے مالش کرنے کا کہا تھا اور پھر تم میری مالش کرنے لگے۔ مجھے خود بھی یہ کچھ کرواتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، تمہارے سوا میرا کوئی سہارا ہی نہیں رہا تھا۔ کل میں اپنے گھر گئی تھی، میں نے اپنی اماں کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کا بتایا اور ان سے کہا میں اس طرح کب تک زندگی گزاروں گی، لیکن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کبھی مت آنا، کیونکہ یہاں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، میری بھابیاں مجھے قبول نہیں کریں گی۔ یہ سن کر میں مزید ٹوٹ گئی اور واپس گھر چلی گئی۔ میں جان گئی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ میں آج تمہارے سامنے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے مالش کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات پتہ ہی چلنی ہے کہ تمہارا بھائی شادی کروا چکا ہے اور اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خود میں تمہیں اپنی ساری حقیقت بتا دوں۔ یہ کہہ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکر یہ تھا کہ صبا نے کمرے کی بتی بند کروا دی تھی۔ کتنی دیر ہم دونوں بے آواز روتے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میرے بھائی نے صبا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ ان کے ساتھ تو پہلے ہی ان کے سگے بہت برا کر چکے تھے اور اب بھائی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس میں بہن بھائیوں کی بھی غلطی تھی۔ ہم نے کبھی حسن کو واپس نہیں آنے دیا۔ ان کی عمر بیت رہی تھی، وہ کب تک تنہا رہتی، اس لیے انہوں نے پردیس میں ہی کسی عورت سے شادی کر لی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد صبا کہنے لگی، میں ساری زندگی اس گھر میں خاموشی سے گزار دوں گی، تمہاری خدمت بھی کروں گی۔ حسن گھر نہیں آئے گا اور مجھے یہی رہنا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تم مجھے اس گھر سے نہ نکال دو۔ میں نے صبا سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا۔ آپ نے اس گھر کو جس طرح سنبھالا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کیوں تنہائی کی زندگی کاٹیں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی سے طلاق لے لیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ میری بات سن کر صبا حیران رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ چلائی، صبا سے کہا کہ خوشیوں پر آپ کا بھی تو حق ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، میں جلد ہی نوکری کر لوں گا، تب تک آپ اپنی عدت مکمل کر لیجئے گا اور پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ آپ کی اور آپا کی دوستی ہے۔ جب آپا کو سچ پتہ چلے گا
تو وہ بھی انکار نہیں کریں گی۔ صبا کہنے لگی کہ میں عمر میں تم سے بہت بڑی ہوں، لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ میں نے پردیس بیٹھے شوہر کو دھوکہ دے دیا اور دیور کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے صبا سے کہا، اس دنیا نے آپ کو کیا دیا ہے جو آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے اس وقت آپا کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ آپا بھی بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ انہوں نے بھی صبا سے معافی مانگی تھی اور پھر صبا نے حسن بھائی سے طلاق لے لی تھی اور کچھ ہی عرصے میں میری اور صبا کی شادی ہو گئی تھی۔ صبا میرے ساتھ کافی حد تک خوش رہتی ہے۔ میں عمر میں تو چھوٹا ہوں لیکن اپنی صبا کا پورے طریقے کے ساتھ نبھانے کے لیے قابل ہوں، جو ہمارے تعلق کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔